आक़ा रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कितना शानदार और कितना बेहतरीन है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर, उसका बदला दे सकता हूँ और दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम एक बात बचपन से सुनते हैं और याद रखी हुई है, और दुनिया के बेशतर मुसलमान इसको न सिर्फ मानते हैं बल्कि गाहे बगाहे इस पर अमल भी करते रहते हैं। और वो है कि जब भी कोई काम करो तो सबसे पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ एक ऐसा पैमाना बनाया गया है कि वहाँ आमाल, काम, चीज़ें, इनको सिर्फ ज़ाहिर के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि उस पैमाने में इंसानों की नीयत, इंसानों का इरादा, इंसानों के जहनों में, दिलों में पैदा होने वाला ख्याल, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी वजह से क़ुरबानी के मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें तुम्हारी क़ुरबानी का ना गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचता है। और तक़वा नीयत ही पर मबनी एक चीज़ होती है। हज के लिए जाएं तो हज पर इतना सफ़र किया जाए, पैसा खर्च किया जाए, मेहनत की जाए, तो अल्लाह ताला उसमें भी फिर नीयतों की बुनियाद पर हज की कबूलियत या हज की कबूलियत का ना होना उसका फ़ैसला फरमाते हैं। नमाज अदा करें और अगर उस नमाज में नीयत दुरुस्त नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, तो वो सारी की सारी मेहनत अकारत चली जाती है। हत्ता कि ज़िंदगी भर इल्म सीखते रहो, सिखाते रहो, अल्लाह की राह में जिहाद करते रहो, अगर नीयत ठीक नहीं है तो ये सारा का सारा अमल बेकार चला जाता है। इसलिए जब हम अपने आप से ये पूछते हैं कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं, तो ये मत सोचिए क्योंकि घर वाले सारे रखते हैं इसलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। बचपन से हम सुन रहे हैं कि रोज़ा रखना चाहिए इसलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की अक्सरियत रोज़ा रखती है इसलिए हम भी रखते हैं। या इसके अलावा बाज़ औक़ात रोज़े के कुछ तिब्बी फ़वाइद हमें बता दिए जाते हैं, इस वजह से हम रोज़ा रखते हैं। अगर तो ये सारे इरादे हैं तो फिर रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे शख्स की भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है जिसकी नीयत दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम रोज़ा क्यों रखते हैं, इस सवाल को अपने जहन में ताज़ा कर लीजिए और एक बार मेरे साथ मिलकर इस पर गौर कर लीजिए कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं। हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि जिस अल्लाह को हम अपना मालिक, अपना खालिक, अपना बादशाह, अपना सुल्तान मानते हैं, तो उस सुल्तान का, उस मालिक का हुक्म है कि तुम रोज़े रखो। और वाकई अगर हम उसके बंदे हैं और उसकी सल्तनत में रहते हैं, उसकी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमें रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह ताला का एक तारुफ ये भी है कि वो हमारा रब है। वैसे तो पूरी कायनातों का रब है, लेकिन हमें तो अपने बारे में सोचना है। जब वो हमारा रब है तो फिर वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत रखता है, हमें बहुत ज़्यादा चाहता है, हमारा हर वक्त ख्याल रखता है। तो मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत से दिया जाना चाहिए, चाहत का जवाब भी चाहत से दिया जाना चाहिए। इसलिए चाहत का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है कि हम उस मोहब्बत करने वाले से अपनी मोहब्बत का भी इज़हार करें और हम उसकी बात मानें। अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, उसने हुक्म दिया है, और उस मोहब्बत करने वाले के हुक्म को हम तस्लीम करते हुए, उस पर अमल करते हुए एक ख़ास किस्म की हमें खुशी महसूस होनी चाहिए। इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो अल्लाह जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमारा मालिक है, हमारा सुल्तान है, हमारी हर चीज़ उसके इख्तियार में है, वो हमें सिर्फ अजियत देने के लिए, मुसीबत और मुश्किल में डालने के लिए कोई हुक्म नहीं देता, बल्कि उसके हर हुक्म में खैर ही खैर पाया जाता है। वो हमारी कोई ना कोई भलाई चाहता है। हमारी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आ जाए तो तब भी हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, ज़िंदगी का तजुर्बा है
کہ ہر کام میں اس کی حکمت پائی جاتی ہے، وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ اس لیے روزے کے عالم میں اور روزہ مکمل کرنے کی صورت میں جہاں اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم سے خوش ہو جائیں گے، بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازیں گے، تمہارا جو ہے وہ مال برکت والا ہو جائے گا، تمہاری زندگی برکت والی ہو جائے گی، تمہاری دنیا خوشحال ہو جائے گی، آخرت میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، تو یہ یقیناً سب کچھ لازماً ہوگا۔ اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو پھر اس کی کسی نعمت کا اثر اور اس کی نعمت کے کوئی نہ کوئی نتیجے جو ظاہر ہونے والے ہیں، اس پر غور کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی جو فائدے ملنے والے ہیں انہیں بھی نظر سے گزار لیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور باطنی اعتبار سے جو اللہ تعالی ہمیں رحمتیں عطا کرنے والا ہے، جو سہولتیں عطا کرنے والا ہے، وہ بھی قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ دنیا والوں کا تجربہ ہے، اور ہم نے بھی جب سے روزے رکھنے شروع کیے، بے شمار دوستوں کے حوالے سے بھی اور خود اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس بات کا اکثر جائزہ لیا گیا کہ انسانی جسم سال بھر جس انداز میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس میں بے شمار قسم کی آلائشیں، بے شمار قسم کی مشکلات ہمارے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں۔ کھانے کی طرف سے خرابیاں، فضا جو آلودہ ہوتی ہے اس میں رہنے کی وجہ سے خرابیاں، ہماری بے احتیاطیاں اس کی وجہ سے خرابیاں، تو ہمارا جسم کئی طرح کی مصیبتوں میں اندرونی طور پر مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے جسم کو صاف ستھرا بنا دیتا ہے۔ لوگوں کا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے والے لوگ، ان کی شوگر کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بہتر ہو جاتا ہے، خون کی گردش اچھی ہو جاتی ہے، جسم کے اندر جو مختلف قسم کے جراثیم جو مرض پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ جراثیم ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار قسم کی نعمتیں جو جسمانی طور پر ہمیں میسر آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہیں۔ تو جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں چاہیے تو یقیناً اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ ہم صرف طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، اصل بات تو اللہ کا حکم ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس سے محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن جو نعمتیں ہمیں جسمانی طور پر مل رہی ہیں، اس کو بھی اگر یاد کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، مفید پاتا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے شکریہ کے الفاظ، شکر کے کلمات اور اس کے اپنی چاہت کا ایک انداز اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اور جسمانی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو بات بار بار بتائی گئی وہ ان جسمانی فائدوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے اس روزے دار کا مجھ سے ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے، محبت کا، عقیدت کا، احترام کا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طور پر راضی ہو جاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میں اس سے اس قدر راضی ہوتا ہوں کہ میں اس کا اجر ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا بتا دوں گا کہ میں اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کتنا شاندار اور کتنا بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر، اس کا بدلہ دے سکتا ہوں اور دوں گا۔ یہ اس لیے بھی فرمایا گیا کہ عام عبادات جب انسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی دیکھنے والا، کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، حج کی صورت میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص حج کی طرف گیا ہے، کوئی اور صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کا بھی اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ صدقہ کس نے کیا، کیسے کیا۔ لیکن روزے کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے جس کو صرف روزہ دار جانتا ہے یا پھر اس کا اللہ جانتا ہے۔ کوئی ایسی ظاہری علامت
نہیں ہو سکتی جس کی بنا پر یقینی انداز میں کہا جا سکے کہ یہ شخص روزے سے ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے سحری بھی کر رہا ہے اور پھر ہمارے ساتھ افطاری میں بھی شریک ہے، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ دن بھر یہ روزے کی حالت میں تھا کہ نہیں تھا۔ یہ صرف اس شخص کا ایمان ہے، اس کے دل کا احساس ہے، جس کی بنا پر تمام تر سہولتیں اور مواقع ہونے کے باوجود کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتا اور کھانے کا ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ یہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس پر ایمان کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ اللہ، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہر کام کو دیکھنے والا ہے، تو علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ یہ ایمان کی اس کیفیت کا اظہار ہے کہ آدمی روزے کے عالم میں صرف اور صرف اس احساس کی بنا پر اپنے روزے کو مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بس اسی احساس کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے اندر کی دنیا میں رہنے والا، پنپنے والا، ترقی پانے والا جو تقویٰ ہے، بس اسی کو چاہتا ہے کہ ایک آدمی کس ارادے سے روزہ رکھ رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، محبت کا انداز کیسا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسی قدر زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین گرامی، ایک بات اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ دیکھیے، جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں وہ ہمیں اللہ کے رسول کے واسطے سے اور ان کے حوالے سے ملتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو رسول اللہ یہ بھی ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا اور پیاسا رہے، بلکہ اس روزے کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص بھی روزہ رکھے اسے پھر جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جس شخص نے جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری بھوک کی ضرورت ہے اور نہ ہمارا پیاسا رہنا اسے اچھا لگتا ہے۔ در حقیقت اسے تو ہمارے کردار کی وہ خوشبو اچھی لگتی ہے جس کی بنا پر انسان برائیوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ملاقات میں اس ایک بات کو یاد رکھ لیجئے کہ ہم روزہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اور روزے کے عالم میں اپنے کردار میں وہ خوشبو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو سچ کی اور دیانت کی اور خلق خدا کے ساتھ بھلائی کی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر وہ خوشبو پیدا نہیں ہو رہی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اپنے کردار کو سچ سے مزین کر دیں، سچائی سے بہترین بنا دیں، جھوٹ سے گریز کیجئے، جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انشاءاللہ بہت پسند آئے گا، اور پھر جو اس کا وعدہ ہے یقیناً وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ محبت بھی کرے گا، رحمتیں بھی عطا کرے گا، اور ہم سے راضی اور خوش بھی ہو جائے گا۔